नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनहुमा नसीना व अल्लिमना मिनहुमा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ an-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा सा जो है वो हम अगेन रिवाइज करते हुए चलते हैं। आप लोग मुझे जल्दी से आंसर करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सूरा का मेन थीम क्या है। शाबाश, साबिकुन अल अव्वलून, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसके जो प्राइमरी ऑडियंस हैं, जो इसके मुखातिबीन हैं, वो कौन लोग हैं। इस सूरा के अंदर किन लोगों को मुखातिब किया गया है। शाबाश, मोमिनों को, ठीक है। ईमान वालों को इस सूरा के अंदर मुखातिब किया गया है, ठीक है। अच्छा, किन लोगों को मुखातिब किया गया, जो दायरा इस्लाम में तो हैं, ठीक है, अभी वो मोमिन नहीं है। इतना ये आपने अपने जहन में रखना है कि दायरा इस्लाम में वो आगे हैं लेकिन ईमान अभी उनका कमजोर है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ना, इसमें अनलकीली मैं और आप भी आते हैं, ठीक है, कि दायरा इस्लाम में तो हम हैं लेकिन ईमान वाला जो मामला है ना, वो बस कच्चा पक्का ही है। अच्छा चलें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को जो है वो मजबूत बनाए, आमीन। मुझे ये बताएं कि इस सूरा की रिक्वायरमेंट क्या है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे। अल्लाह ताला पुख्ता ईमान अल्लाह ताला को चाहिए। अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट क्या है इस सूरा में कि अगर तो आप एक लेवल है, मतलब अगर असहाबुल यमीन की जैसे हमने बात की थी, ठीक है, तो अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो हैं वो उस लेवल से अप हों और साबिकून अल अव्वलून वाली जो एक वो वाला जो एक स्टैंडर्ड है ना, उसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो है वो इस सूरा की ये है कि आपका ईमान पुख्ता हो और आप साबिकून में से आ जाएं, ठीक है। तो अभी तक जो जितनी आयात हमने पढ़ी हैं उनको हमने मुझे बताएं कितने ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया है। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के आंसर्स देख के, ठीक है। तो अभी तक की जितनी भी आयात हमने पढ़ी हैं उन आयात को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा था। अल्लाह ताला की मार्फत उसमें हमने देखी थी, ठीक है। दूसरे ग्रुप में किसके ऊपर बात हुई थी। पहले ग्रुप में अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत करवाई है, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो आपके अमल के लिए आपको एक बूस्टर दिया है, ठीक है। और जो तीसरा जो ग्रुप है जिसको अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसकी एक आयत हमने कर ली थी, अभी आज हम उसकी दूसरी आयत करेंगे। अब इसको हमने क्या नाम दिया था कि ये जो ग्रुप है ये आखिरत के मुताल्लिक है। शाबाश, ठीक है। अब सारी अगर पिछली चीजों को जैसा से हमने रिवाइज कर लिया कि इससे पहले देखें हमने पढ़ा था ना साबिकून अल अव्वलून, आखिरत का हम लोग जिक्र पढ़ रहे हैं ना। तो जो पिछली आयत थी, आयत नंबर 12, उसमें हमने देखा था कि जो साबिकून अल अव्वलून है ना, जो अपर लेवल है, ठीक है, उसके क्या जो रिवार्ड्स हैं, ठीक है, वो हमने देखे थे कि उन अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि उनके लिए जन्नत की बशारतें थी, ठीक है।
تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا گروپ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ایک حکم تو دیا تھا لیکن اس کے ساتھ جنت کی ترغیب بھی دلائی تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ ترغیب اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلائی کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں نا، آپ وہاں سے اوپر والے جو لیول ہے نا اس کی طرف جائیں، یعنی کہ آپ اپ ورڈ جائیں. وہ ترغیب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دلائی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، شوق دلایا ایک انسان کو کہ انسان جس لیول پہ کھڑا ہے وہ اس سے آگے جائے. اب یہ مخاطبت تو تعویل خاص میں دیکھیں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن آج یہ میرے لیے بھی ہے نا کہ میں جس مقام پہ کھڑی ہوں تو میں اس کو یہ نہ سمجھوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایک تیر مار لیا ہے کہ میں یہاں تک پہنچائی ہوں. گو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، لیکن یہاں پہ میں نے اب بیٹھ نہیں جانا، میں نے اس سے اپ ورڈ جانے کی میں نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپر لیول کی طرف میں نے جانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، سیم یہی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کو لے آیا، ہماری خوش قسمتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے فائنل ڈیسٹینیشن نہیں سمجھنا، ہم نے اس سے اپ ورڈ جانا ہے. اور اس اپ ورڈ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیت میں بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بوسٹ اپ کیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر تو کسی کے اوپر ان ساری باتوں کا اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. پچھلا جتنا ہم نے جو گروپ پڑھا تھا، دوسرا جو گروپ تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ساری انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اگر تو اس پورے گروپ میں ہم نے جتنی باتوں کو ڈسکس کیا اگر کسی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تو تم اپر لیول کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو تو پھر لوور لیول جو ہے نا اس کا انجام دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی جو آیت ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے لوور لیول کا انجام، کہ اگر تو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس سے اوپر جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اگر اس سے نیچے جائیں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ترجمہ، اس دن منافق مردوں اور منافق عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. اگر ان سے کہا جائے گا کہ اپنا نور پیچھے جا کر تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ، اب پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات. ٹھیک ہے، مؤمنین اور مؤمنات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا اور اسپیشلی ان کے نور کا ذکر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نور کا جو ایک اس کے بارے میں جو ہم نے دیکھا تھا نا، اس کی مقدار کے بارے میں، کہ اس نور کی جتنی روشنی ہوگی نا اس کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے اور وہ نور جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اب وہ نور کس کس چیز کے متعلق تھا؟ وہ نور ایمان کے مطابق ہوگا، وہ اعمال صالحہ کے مطابق ہوگا، وہ اخلاص ہماری نیتوں کے اندر کتنا ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، اور ہماری عبادات کیسی ہیں، ان کے اندر کتنا خشوع ہے. ٹھیک ہے،
اس کے مطابق جو ہے وہ نور ہمیں وہ اس ٹائم پہ الاٹ کیا جائے گا. تو وہ ساری آیت جو تھی وہ مؤمنین اور مؤمنات کے بارے میں تھی. آج جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ منافقین اور منافقات کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے ہم نے اچھا یہاں پہ دیکھیں جیسے بات ہو رہی ہے نا مؤمنین اور مؤمنات، منافقین اور منافقون اور منافقات. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ مثنیٰ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے اور یہ والا جو ہے منافقات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی اس کو میں نے بہت تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں گرامر کا ایک اصول ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اگر فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، اس کو آج پھر دیکھ لیں کہ اس کے اندر مطلب کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز کو مخاطب کیا ہے. تو گرامر کا ایک اصول ہے کہ ہزاروں کے حساب سے اگر عورتیں ہیں نا اور ہزاروں کے حساب سے مرد ہیں، ٹھیک ہے، یا بھلے ایک یا دو بھی مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ان کے لیے جو صیغہ ہے نا وہ مؤنث کے لیے مؤنث اور مذکر کے لیے مذکر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بھی پوائنٹ پہ ان ہزاروں کی تعداد جو عورتوں کی ہے اس میں صرف ایک مرد اگر شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس گروپ کے اندر صرف ایک مرد شامل ہو جائے، تو جو دنیا کا اصول ہے نا میجورٹی از اتھارٹی، وہ گرامر میں نہیں چلتا. ٹھیک ہے. گرامر میں وہ پورا کا پورا جو ہے وہ صیغہ چینج ہوتا ہے، بات مذکر میں چلی جاتی ہے. بھلے ہی ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہیں، مرد صرف ایک ہے، لیکن اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر والا استعمال ہوگا. اب یہاں پہ اگر یہ منافقات کی بات یا مومنات کی بات نہ بھی ہوتی تو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ جو منافقون یا مؤمنون استعمال کیا گیا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر ایک کو کیٹیگرائز کیا کہ نہیں، مرد الگ عورتیں الگ، بھلے وہ مومن ہیں یا بھلے وہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ یہاں پہ مخاطبت کی ہے. اچھا اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہاں پہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا خصوصی طور پہ جو ذکر کیا گیا تو اس کی ریزن سب سے ایک جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ کیا ہے کہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے نا، تو مدنی دور میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کو کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو مذکر کے ساتھ نا مؤنث کا بھی ذکر ملتا ہے. اچھا یہاں سے نا میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، مذکر مؤنث چل رہا تھا تو اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تک کوئی بھی حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص نہیں کیا جاتا کہ یہ عورت کے لیے یہ مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک اس کو مخصوص نہیں کیا جاتا تو وہ جو حکم ہوتا ہے نا وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور اس سے مجھے وہ اسپیشلی نماز والا جو ایک ہے نا اس کے اوپر جو ایک بحث ہوتی ہے وہ مجھے یاد آئی ہے کہ نماز کا جہاں جہاں بھی حکم ہے نا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ مرد ایسے پڑھیں گے عورت ایسے پڑھیں گی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا اٹ مینس کہ یہاں پہ عورت کو الگ مخاطب کیا گیا، مرد کو الگ مخاطب کیا گیا. ٹھیک ہے. تو چلیں یہ بیچ میں ایک ایڈیشنل ایک بات تھی جس کو میں بیچ میں لے آئی، لیکن واپس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں دوسرا ریزن، پہلا ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو امپورٹنس دی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ مخاطب کیا ہے، مرد کو الگ مخاطب کیا ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا کہ اس کی امپورٹنس عورت کی جو ہے وہ یہاں پہ واضح ہوتی ہے. اب کیوں واضح ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ اس وقت عرب میں عورت کی کیا حیثیت تھی. یا عرب کو اگر چھوڑیں، اگر ہم جو بنی اسرائیل کی روایات ملتی ہیں نا اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کوئی خاص مقام نہیں، اسپیشلی بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے. یہود کے نزدیک عورت جو ہے نا وہ عورت کو ایول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورت کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا یہ ریزن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ عورت یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مردوں کے ساتھ اب عورت کو خاص طور پہ یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے نا،
تو اس سے کیا مطلب ایک ایلیمنٹ سامنے آتا ہے کہ عورت اگر پازیٹیو سائڈ پہ بھی اگر اس کا کچھ وہ کردار ہے نا تو جو وہ کرے گی جتنا اس کا عمل ہوگا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. جیسے مرد عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, جیسے عورت عمل کرے گی اس کو اجر مل جائے گا. اب وہ عمل پازیٹیو سائڈ پہ ہے یا وہ عمل نیگیٹو سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عورت جس طرح سے پازیٹیو سائڈ میں کسی مرد سے آگے نکل سکتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے کسی نیگیٹو پہلو سے بھی جو ہے وہ عورت مرد سے آگے جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس بات کی جو ایک واضح نشانی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی. تو اس چیز کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو تب بھی عورت اپنے لیے اجر کما سکتی ہے. ہم نے کتنی خواتین دیکھی ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ذکر کیا, ان کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر پازیٹیو وے میں جائے تب بھی وہ اپنا نام مقام کما سکتی ہے, اور اگر نیگیٹو وے میں جائے گی تو تب بھی جو ہے وہ جو کرے گی جتنا عمل اس کا ہوگا اس کو جو ہے وہ اس کا اجر مل جائے گا. چلیں واپس آتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مؤمن ہے تو اس کو اس کے اکارڈنگ ریوارڈ ملے گا. اگر تو منافق ہے, بھلے وہ عورت ہے یا مرد ہے, تو جتنا اس کا حصہ ہوگا وہ اس کو ملے گا. اب یہ جو ورڈ ہے نا منافقون اور منافقات, اگر اس کے روٹ کی طرف اگر ہم جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کا جو روٹ ہے نا نون فا اور قاف, اس سے نا بہت زیادہ میننگز نکلتے ہیں, اور یہ ڈفرنٹ ابواب سے یہ والا جو روٹ ہے نا یہ آتا ہے. اور اس روٹ کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں ہمیں پازیٹیو وے میں بھی جو ہے وہ میننگز اس کے نظر آتے ہیں اور نیگیٹو وے میں بھی میننگز اس کے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر پازیٹیو وے میں بات کریں تو جو اس نون فا قاف کا ایک میننگ نکلتا ہے نا وہ ایک نکلتا ہے انفاق. انفاق کا مطلب آپ لوگوں کو الحمدللہ پتا ہے کہ انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے, خرچ کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہ نون فا قاف جو ہے وہ اسی میں سے نکلا ہوا. کیا میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ مجھے فیل نہیں ہو رہی, ہاں جی مجھے کلیئر کر دیں, کیونکہ 2-3 میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ آواز کلیئر ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ میرے پاس میں نے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے مجھے فیل نہیں ہو رہی کہ میری آواز بریک ہو رہی ہے. چلیں الحمدللہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ نون فا قاف جو ہے یہ باب فعل سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفاق, ٹھیک ہے. انفاق ينفق انفاقا, تو انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے, خرچ کرنا. اسی طرح سے یہ جو نون فا قاف ہے یہ آتا ہے, اسی سے نفقہ بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے. نفقہ کس کو کہتے ہیں, یہ فقہ کی ٹرم ہے, اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ جو ضروری اخراجات ہوتے ہیں بیوی بچوں کا, ٹھیک ہے, یہ نان نفقہ جس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی اسی روٹ سے نکلتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں نفق کا مطلب کیا ہے کہ کوئی سرنگ یا پھر زیر زمین راستہ, ٹھیک ہے. اب یہ جو نفق ہے نا اسی نفق سے منافق بھی نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. منافق بھی اسی روٹ سے نکلتا ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اس سے پازیٹیو وے میں بھی چیزیں نکلتی ہیں, ورڈز نکلتے ہیں, اور نیگیٹو وے میں بھی. اب یہ جو نفقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نفق ہے, یہ کہتے ہیں اس وقت عرب میں نا ایک جانور ہوتا تھا گو جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ گو اپنا جو بل بناتی ہے نا وہ اس کا بل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ سے اس کا منہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سرنگ ٹائپ بناتی ہے. اب سرنگ جیسے ٹنل کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ٹنل کے 2 منہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک سائڈ سے انٹرنس ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے ایگزٹ ہوتا ہے. تو یہ جو گو ہوتی ہے نا یہ بھی بالکل ایسے, یہ شکاری کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اپنی جو بل ہے اس میں گھس جاتی ہے اور شکاری باہر بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے, اور وہ گو جو ہوتی ہے وہ دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی سے جو ہے وہ منافقت یا منافق یہ والا بھی جو لفظ ہے یہ بھی بنتا ہے. اب منافق کیا ہوتا ہے, وہ بھی 2 رخا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے سرنگ کے 2 ہوتے ہیں نا منہ, بالکل ایسے ہی منافق کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم بہت ساری جو جگہ ہیں یا بہت سارے لیکچرز میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائمز ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو منافقت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, منافق جو ہے اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت ہے
آیت نمبر 13. اب یہاں پہ دیکھیں کہ منافق کیا ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ، مَن يَعْبُدُ جو کہ عبادت کرتے، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف. اب یہ جو حرف ہے نا، حرف کہتے ہیں ایج کو، کنارے کو، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کنارے پہ بیٹھ کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی خیر ملتی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اطمأن بھی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس سے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ واپس لوٹ جاتا ہے. اب یہ جو انقلبہ ہے نا، انقلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے ایک یو ٹرن لیتا ہے نا بندہ، سڈن چلتے 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 اچانک ہی آپ نے ایک جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا. تو جو منافق ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ پلٹا کھاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، کہ ابھی وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا والی اس کی جو مثال ہے نا وہ ہوتی ہے. تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ کنارے کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس کو فائدہ ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ الٹا پھر جاتا ہے. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، خسر الدنیا والآخرہ. اب یہ جو نقصان، مطلب یہ جو واپس وہ پلٹ گیا، تو یہ جو اس نے اپنا نقصان کیا ہے نا، یہ نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے یہ لگے کہ میں نے جو ہے یہ جو ایک دم سے میں نے یو ٹرن لیا ہے تو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور یہ آخرت کا بھی نقصان ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذالک هو الخسران المبین. اب یہ خسران اللہ تعالیٰ نے کہا مثنیٰ کا صیغہ، یعنی کہ یہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا جو یہ نقصان ہے نا، یہ اتنا کھلا نقصان ہے، اتنا ظاہری نقصان ہے کہ منافق کو وہ نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو منافق کو جب بھی اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جب بھی اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ الٹا پھر جاتا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ٹھیک ہے، کہ ذرا سا مشکل آتی ہے، ذرا سا جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، مطلب آزمائش کبھی بھی ذرا سا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے ورڈز جو ہے وہ واپس لیتی ہوں، آزمائش یا مصیبت جو ہے وہ کبھی بھی ذرا سی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ ذرا سی ہو بھی، لیکن پھر بھی وہ جس کے اوپر آتی ہے اس کو وہ بہت بڑی لگتی ہے، پہاڑ جیسی لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو یا یہ ہو کہ کبھی آپ کو دین اور دنیا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے نا، تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ بات کر چکی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم کس کو چوز کرتے ہیں، دنیا کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان دین کے راستے کے اوپر چلتا ہے نا، جب بھی وہ اس کے اوپر چلنا شروع بھی کرتا ہے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے نا، تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چلنا سٹارٹ کیا، آپ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر دین کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اسلام کو فالو کر رہی ہوں تو اب مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے، میرے لیے سب اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی نیکی کروں گی تو میرے دل میں یہ خیال آئے گا، آج میں نے یہ نیکی کی ہوئی ہے، میں جو ہے میرے ساتھ آج بڑا اچھا ہوگا، میرے ساتھ آج کوئی نقصان نہیں ہو سکتا مجھے کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ اصل جو آزمائش ہے نا وہ راہ حق میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ذرا سا بھی کوئی نیکی والا، بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایڈیشنل اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. میں مطلب ابھی بھی بات کوئی نیت کی ہے
کہ اگر ہماری نیت میں اخلاص ہوتا ہے نا تو وہ خود بخود وہ نیکی ہمارے لیے جنت میں جانے کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نہ بھی سوچیں کہ اس نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے تو پھر بھی ہمارے لیے وہ رستہ آسان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت میں کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم پہ تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے. اب ذرا دوبارہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ میرے اوپر ہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, میں ہی اس میں مبتلا ہوں, حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے اوپر آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کیا ہوا, مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو تکلیف آئیں, ان کو اذیتیں ملیں. وزلزلوا, اب یہ زلزلوا کا مطلب یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, یہ ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا تھا اور کس موقع پہ پڑھا تھا, وزلزلوا زلزالا شدیدا, غزوہ خندق تھا, جب چاروں سائڈوں سے مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے وہ مدینہ کے باہر وہ اکٹھے ہو گئے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ اس وقت ایسا ٹائم تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ جھنجھوڑ دیا گیا تھا, وہ ایسا مشکل وقت تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے تنگیاں بھی فیس کی ہیں, انہیں مصیبتیں بھی پہنچی ہیں, اتنی مصیبتیں پہنچی ہیں کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے. اتنا جھنجھوڑا گیا کہ جو وقت کا رسول تھا نا اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے انہوں نے بھی کہا کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی پرابلم کے اوپر, ایک آزمائش کے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتے ہیں, ہم تڑپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ ان نصر اللہ قریب, سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ کبھی بھی ہمارے اس وقت ذہن میں نہیں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالیں گے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس میں اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی ہم دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, سمپل ہمیشہ میں یہ اگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ بحیثیت عورت اگر میں پردہ کرنے لگی ہوں نا, یا میں نے کوئی جو ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان کے خلاف میں اگر اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوں, اگر میں نے کہا ہے کہ میں ان بدعات کا حصہ نہیں بنوں گی, ٹھیک ہے, میں کسی ختم میں اگر شرکت نہیں کر رہی, میں کسی برتھ ڈے میں شرکت نہیں کر رہی, تو آپ خود دیکھیں کہ ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی اگر وہ چیزیں اگر آپ کے سسرال کے اندر ہو رہی ہیں اور سسرال میں رہتے ہوئے آپ ان کا حصہ نہیں بنتے, آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی آپ دین کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو آزمایا جائے گا, آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی, آپ کو مصیبتیں آئیں گی, اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ آپ جھنجھوڑ دیے جائیں گے. ابھی تک اللہ نہ کرے ہمارے اوپر اتنی مصیبت نہیں آئی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں جھنجھوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اتنی مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ ہل کے رہ گئے ہیں. جھنجھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو وہ ایسے پکڑ کے نا آپ ہلا کے رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نہ کرے اتنی مصیبت نہیں ہے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان یا بحیثیت عورت. میں کہوں کہ ہمیں اگر دین کے اوپر چل رہے ہیں تو اتنی جو ہے وہ ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی مشکلات بھی آتی ہیں, ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, تانے بھی سننے پڑتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جھنجھوڑ دیے گئے ہیں. تو دین کے اوپر, راہ حق کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر آپ آئیں گے آپ کو مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ مطلب کہیں پہ بھی ہم اپنی لائف میں سکون جو ہے نا وہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ہم کہیں پہ بھی کسی بھی مقام پہ بھی نہیں سوچ سکتے اگر آج میں سکون میں ہوں نا تو کبھی بھی مجھے اس کے اوپر یہ نہیں اسٹک کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ میں ایسی سچویشن میں رہوں گی. نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مشقت کا گھر ہے,
یہاں پہ اگر آپ کو سکون ملا بھی ہے نا تو وہ ٹیمپرری ہے، وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سکون اگر آپ کو چاہیے تو سکون صرف اور صرف جنت میں ہے، دنیا میں آپ سکون کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی منافقین کی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے منافقین کیا کرتے ہیں؟ الٹے پھر جاتے ہیں. منافق کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا یہ مشکل نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ پردہ نہیں کر رہی ہیں آپ کو کوئی مشکل ہے؟ نہیں. آپ کو کوئی تانا مل رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی اگر آپ دینی ماحول میں نہیں ہیں آپ کو کوئی تانا نہیں ملے گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے تم پھر رہی ہو. آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. تو جو دنیاوی معاملات ہیں نا اس میں مشکلات نہیں ہیں، اس میں عیش و آرام ہے. دنیاوی معاملات میں خواہشات کی تکمیل ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کی راہ میں آ کے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کے سامنے دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ دیا گیا نا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آخرت کو چوز کیا، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا. مطلب ترک کرنے سے مراد وہ رابانیت والا ترک کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی خواہشات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی لگژریز کو انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کس چیز کو چوز کیا؟ آخرت کو چوز کیا. اور جب انہوں نے آخرت کو چوز کر لیا تو obviously وہ ان کے عمل میں بھی نظر آیا نا. ہم بہت سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جس کو آخرت تو چاہیے تھی لیکن اس کے ساتھ دنیا بھی چاہیے تھی، دنیا کو اس نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی جو دنیاوی خواہشات تھیں، جو عیش و آرام تھا، جو لگژریز تھیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا. آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں نا، ہم بھی تو عیش و آرام کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمیں عیش و آرام ملے، ہمیں لگژریز ملے، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا. مطلب وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا اس میں ہم بھی آتے ہیں کہ ہمیں آخرت تو چاہیے لیکن آخرت کے ساتھ ہمیں دنیا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں نا، مطلب یہ والے جو معاملات ہیں نا، اگر جب آیات نازل ہوتی تھی نا تو جو صحابہ ہوتے تھے نا، صحابہ کو وہ آیات کو نا وہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو وہ یہ سوچتے ہوتے تھے کہ یہ آیت کہیں میرے بارے میں تو نہیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن آج اگر ہم کسی نزول تو ہو گیا نا، آج اگر ہم کسی آیت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم خود کو نہیں دیکھتے، ہم اس آئینے میں خود کو نہیں رکھتے، بلکہ ہمیں اپنے علاوہ ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ نظر آتا ہے کہ یہ اگر منافقین کی بات ہوئی ہے فلاں بندہ یہاں پہ آتا ہے. اگر کسی کی غیبت کی بات ہوئی ہے ہمیں اپنی سوری ٹو سے مطلب میں اس سائٹ پہ جانا نہیں چاہتی، ہمیں اپنے نا قریبی رشتے نظر آ جاتے ہیں کہ میری فلاں وہ بندہ ہے کہ جو اس والی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس پہ پورا اترتا ہے، اس میں یہ والی بات بہت ہے. کہیں پہ بہتان کی بات آئی ہے تو فوراً سے میرے ذہن میں کلک کر جائے گا فلاں بنتی جو ہے نا وہ اس والی سٹیٹمنٹ پہ نا وہ صحیح فٹ بیٹھتی ہے. لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گی کہ اگر منافقت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بیٹھتی ہوں، اس میں کوئی میرے اندر تو ایسی کوئی عادت نہیں ہے کہ یہ آیت میرے لیے تو نہیں ہے، کہیں پہ بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو صحابہ ہوتے تھے نا، صحابہ کے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی نا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تڑپ اٹھتے تھے. اب یہ جو منافقت کی بات ہو رہی ہے نا تو حضرت عمر جو تھے نا، یہ جو منافقت ہے نا، منافقت بھی اس کی بھی مختلف اقسام ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ جو منافقت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ اسلام کے آغاز میں تھی یا جو مدینہ میں منافقت تھی، ٹھیک ہے. ایک تو وہ صحیح کٹر قسم کی منافقت، ٹھیک ہے. ایک تو وہ منافقت ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو تھے وہ دائرہ اسلام میں اس لیے داخل ہو رہے تھے کہ وہ اسلام کو، وہ مومنین کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے منافقت جو کہ عملی منافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو عملی منافقت ہے نا یہ بہت
نقصان دہ ہے اور یہ بہت چھپی ہوئی ہے، اس کو نا انسان پہچان نہیں پاتا. اور جیسے میں نے حضرت عمر کا ذکر کیا تھا نا، تو حضرت عمر جو تھے نا اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے، بلکہ سارے صحابہ جتنے بھی تھے نا وہ سارے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غزوہ تبوک پڑھا تھا، اور غزوہ تبوک کے دوران کچھ منافقین نے جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا تھا ایک گھاٹی کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے واپسی پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، اور آپ نے جو تھا ان کو پوری ایک لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ منافقین ہیں. اب اس وقت کیونکہ دو ہی لوگ تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک وہ حضرت حذیفہ تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھے، تو ان کو جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک لسٹ دی تھی کہ یہ منافقین ہیں. اب جب باقی صحابہ کو اسپیشلی حضرت عمر کو بھی یہ پتا چلا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے، تو جو حضرت عمر تھے نا وہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ کو جو لسٹ دی گئی ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں آپ کو کنسرن بتا رہی ہوں کہ صحابہ کا یہ کنسرن ہوا کرتا تھا، صحابہ کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی یا یہ ڈر اور خوف ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے وہ اس کو اپنے اوپر وہ سوچتے ہوتے تھے. تو جو حضرت عمر تھے نا انہوں نے بہت ان کو کریدا کہ کہیں سے مجھے پتا چل جائے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ بھائی یہ تو میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو جب انہوں نے نہیں بتایا تھا تو شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ جب حضرت عمر کا آخری وقت تھا نا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ تم دیکھنا اگر تو میرے جنازے میں حضرت حذیفہ جو ہیں وہ شامل ہوئے نا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس جو لسٹ ہے اس میں میرا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ میرے جنازے میں شامل نہ ہوئے تو پھر سمجھ جانا کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے. اب یہ دیکھیں کہ کس حد تک وہ خوف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد صحابہ کا ریئیکشن کیا ہوا کرتا تھا. مطلب یہ ایک بہت ایک الگ ہی ٹاپک کی طرف میں چلی گئی ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جب ہم ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ تو جو کر گئے وہ کر گئے اور ان کو اس کا اجر بھی جو ہے وہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی جو ہے وہ خوشخبری دے دی تھی. ٹھیک ہے، تو ہمارا آج عمل کیا ہے؟ ہم یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ قیامت کے دن جس کا جتنا عمل ہوگا اس کے اکارڈنگ اس کو نور ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم ان آیات کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طرح سے آتا ہے نا کلیش آتا ہے، دین اور دنیا کو منتخب کرنے کی بات آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، قربانی کس کی دی جاتی ہے؟ انفارچونیٹلی دین کی ہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے بھی اب کیا ریزن ہے؟ ایمان ہے نا، کہ ایمان کی جتنی پختگی ہوگی، ایمان کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا تو تبھی ہم اللہ، ایمان کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھکے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، جہاں پہ بھی دنیا اور دین کے بیچ میں کلیش آیا نا تو کمزور ایمان والا ہمیشہ دین کی قربانی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ. تم کتاب کے ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو. اب منافق کیا کرتا ہے؟ ایک بات کو مانتا ہے ایک کو چھوڑ دیتا ہے نا. جو جس کام میں اس کو بھلائی نظر آتی ہے، جس کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، جس میں اس کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا یا اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور کتنا سخت بات ہے کہ تم جو ہے وہ ایک بات کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو.
ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ صرف یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا فما جزاء من یفعل، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو الا خزي فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کی رسوائی ہے. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن ایک سخت ترین عذاب کی طرف تمہیں جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا. اب اگین یہ جو اتنی ابھی تک میں نے تمہید باندھی تھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی. حالانکہ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یا منافق، سوری میں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اسی کو لے کے چلوں گی، کہ بظاہر جو ہے نا وہ منافق کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں فائدہ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لو، جہاں پہ نقصان ہے اس کو چھوڑ دو. تو یہ جو منافقت ہے نا، یہ منافقت ہم جانتے ہیں نا کہ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو دلوں کے حالات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. آپ بظاہر بہت اچھے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ محراب بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی دین اور دنیا کی بات آئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کس کو سلیکٹ کیا؟ اوبیسلی دنیا کو. نمازیں بھی چل رہی ہیں، حج روزے بھی چل رہے ہیں سال کے سال، وہ بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کا مطلب مومن بننے نظر آنے کی، ٹھیک ہے، پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، کاروبار میں وہ منافقت چل رہی ہوتی ہے، سود چل رہا ہوتا ہے، بے ایمانی چل رہی ہوتی ہے. اپر لیول پہ دیکھ لیں، لوور لیول پہ دیکھ لیں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب یہ بات دیکھیں کہ اگر تو آپ نے حق کو چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر چاہیے کیا کہ آپ اس حق کے اوپر ڈٹ جائیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کے راستے میں کوئی بھی آزمائش آئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کو واپس نہیں پلٹا سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ انقلبہ ہم نے پڑھا تھا نا، انقلبہ یعنی کہ وہ جو منافق ہے نا وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر آپ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر دنیا میں اگر یہ والے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، تو دنیا میں تو آپ یو ٹرن لے کے بھاگ جائیں گے، آپ اپنے آپ کو سیو کر لیں گے، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً بھگتنا پڑے گا. اور آیت میں بھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں تھا نا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں آمنو، کن سے؟ ایمان والوں سے، انظرونا، تم سب دیکھو ہمیں، نقتبس، کہ ہم جو ہیں وہ اس سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، کی من نورکم، تمہارے نور سے. اب کیا اس کا ٹرانسلیشن ہوئی کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا رکو، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. اب پچھلی آیت میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ آپ امیجن کریں کہ روز قیامت ہے، گپ اندھیرا ہے، مومنین جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے وہ اس کی طرف، اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ان کے دائیں جانب بھی نور ہے، ان کے آگے بھی نور ہے، اور وہ اس نور کی روشنی میں جو ہے وہ سفر طے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ ایسی جنتوں کی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ منافقین جب ان مومنین کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ روشنی میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، تو پھر یہ ان کو کہیں گے، ان کو آواز لگائیں گے کہ رکو، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، ہم بھی تمہارے نور کے سہارے اس سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا نقتبس، نقتبس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے. یعنی اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ جو قاف با سین، یہ اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے
آگ سے آگ جلانا، کبسا یکبسو کا مطلب ہوتا ہے آگ سے آگ جلانا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نکتبس، یہ جس باب سے آیا ہوا ہے نا، باب افتعال سے آیا ہوا ہے، اکتسبا یکتسبو، ٹھیک ہے. تو یکتسبو سے نکتبس ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آگ یا پھر کوئی بھی چیز ہے، اس کا کوئی ایک ٹکڑا لے لینا، اس کا کوئی ایک پارٹ لے لینا، ٹھیک ہے. تو نکتبس اس کو کہتے ہیں. اور نون جو ہے، یہ نون اس کا کس کا، متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو نا ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ پرانی موویز جو چلتی ہیں نا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، رات کا اگر کوئی سفر ہو تو اس میں کوئی قافلہ اگر جا رہا ہے تو ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، مطلب موٹا سا ایک ڈنڈا ہوگا، اور اس ڈنڈے کے اوپر سرے پہ نا ایک وہ شعلہ ٹائپ آگ جو ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ڈنڈا ٹائپ یا مشل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشل اس کے لیے بڑا ایکوریٹ ورڈ ہے. تو وہ جو ہوتی ہے نا، وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو روشنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ مطلب سفر میں حفاظت کے لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ آگ جل رہی ہوتی تھی اس سے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کبسا یا اکتسبا یہ والا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ منافقین نے یہ والا ورڈ کیوں استعمال کیا کہ تم لوگ رکو، اب یہ قافلہ پورا مومنین کا جا رہا ہے نا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کیا سوچا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ان کا یہ جو نور ہے نا، اس سے ہم اپنی جو ایک مشل ہے ہم وہ جلا لیں گے، اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم یہ راستہ عبور کر لیں گے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے نا، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے دور کہیں ایک جگہ پہ انہوں نے آگ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی والا جو ورڈ ہے نا یہ استعمال کیا ہے سورہ طٰہٰ میں، لَعَلَّ آتِیکُم مِنْہَا بِقَبَسٍ، کہ انہوں نے اپنی فیملی کو کیا کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پہ رکو، مجھے وہ دور ایک جگہ پہ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کچھ روشنی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں، تو کیا تھا کہ منافقین نے کیا سوچا کہ یہ جو ان کے پاس ایک ٹارچ ٹائپ ایک نور جو ہے وہ ان کے پاس ہے، جو ان کے آگے پیچھے چل رہا ہے، اس نور سے شاید کچھ ہم بھی جو ہے وہ استفادہ حاصل کر لیں گے. اب آپ سوچیں کہ وہ تو آخرت کے معاملات ہے نا، دنیاوی معاملات میں تو ہم کر لیتے ہیں نا، کسی سے ادھار سدھار مانگ تانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، اور مطلب اگر کوئی ایک مصیبت میں ہے تو کوئی دوسرا اگر سوال کرتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں نا. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آخرت کا معاملہ ہے، اتنا وحشت ناک منظر، بہت ساری حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ میاں بیوی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، اولاد جو ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کیا مومنین منافقین کے لیے رکیں گے کہ ہاں بھئی آ جاؤ لے لو ہمارا نور؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا میں تو یہ سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ والے معاملات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بھئی رکو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ نور لے لیں، اب آگے دیکھیں آگے سے ان کو جواب کیا ملے گا. کیلا، ان سے کہا جائے گا، ارجعو، تم واپس لوٹ جاؤ، وراء، پیچھے. اب اپنے پیچھے، یہاں پہ آپ دیکھیں ٹرانسلیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، اب واپس ادھر ہی جا سکتے ہیں نا، یا تو دنیا میں جائیں گے یا پیچھے کہیں جائیں گے جہاں سے نور. اب منافقین کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید پیچھے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ لوگ جو ہے یہ روشنی لے کے آ گئے ہیں، تو اس لیے آگے سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ پیچھے جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، پیچھے جا کے تم جو ہے وہ تلاش کرو نور کو، یعنی کہ اپنا نور خود جا کے تلاش کرو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے پہلے بات کی کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت نہیں ہے. آخرت میں آپ کوئی عمل کر نہیں سکتے ہیں، آخرت میں صرف جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج اگر آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. آپ
दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेके जा रहे हैं। ये आज आपने फैसला करना है कि अगर आपको कुर्बानी देनी पड़े तो आपने किसकी कुर्बानी देनी है, दीन की देनी है कि दुनिया की देनी है। तो ये समझें कि ये जो आयत है, स्पेशली ये जो आयत है ना, ये एक मुसलमान को झंझोड़ने के लिए ये काफी है, ठीक है, कि कयामत वाले दिन ये जो अल्लाह ताला ने एक लोअर लेवल का एक अंजाम यहाँ पे अल्लाह ताला ने रखा है ना, तो ये एक इंसान को झंझोड़ने के लिए काफी है, ये मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए काफी है कि जाग जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम अपने अमल को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो कीला यूज हुआ है, कीला जो है ना, ये फेल मजहूल है, ठीक है। अब ये जो फेल मजहूल यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो जवाब दिया गया है ना उनको कि वापस जाओ, पीछे जाके अपना नूर तलाश करो, ये मोमिनीन की तरफ से इनको जवाब नहीं दिया गया, बल्कि कोई एक थर्ड पार्टी है जिसने इनको ये जवाब दिया है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी जो है वो, उसके बारे में ज्यादातर ये राय मिलती है कि वो फरिश्ते हैं जो कि इनको मुनाफिकीन को ये कहेंगे कि पीछे जाओ, मतलब एक तरह से डांटेंगे कि तुम पीछे जाओ, पीछे जाके जो है वो अपना नूर तलाश करो। अब ये जो पीछे जाने की बात की है ना, वराअकुम, अब ये क्यों कहा गया? तो आपको पता है कि देखें, हमने सूरह बकरा अगर हमने पढ़ी है, ठीक है, तो सूरह बकरा में हम देखते हैं, या कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पे मुनाफिकीन का जिक्र आता है। तो मुनाफिकीन की क्या रविश होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, कि वो हमेशा पीछे बैठते होते थे, ठीक है, हमेशा उस जगह पे बैठते थे जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनके ऊपर ना पहुंच सके। गज़वे तबूक का मामला आपको याद होगा कि तब क्या हुआ था, जितने मुनाफिकीन थे सारे के सारे पीछे रह गए थे, हीले बहाने करके उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि किसी भी तरह हम इस गज़वे के ऊपर ना जा सके, और वो कामयाब भी हो गए, ठीक है। तो मुनाफिक जो होता है हमेशा जो वो पीछे रहता है, ठीक है, हमेशा उसकी ये कोशिश होती है कि बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह बस झूठ ही करे, मेरे ऊपर ये बात ना आए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल किया गया कि अब पीछे जाओ, जहां पे दुनिया में तुम ये कोशिश किया करते थे ना, हमेशा पीछे पीछे रहते थे, तो जाओ जाके पीछे ढूंढो कि नूर कहाँ है, ठीक है। तो एक तो ये समझ लें कि ये एक तरह का ना तंज है ये मुनाफिकीन के लिए, कि नूर का जो वक्त था ना, वो वाला वक्त था कि जब आपको याद होगा कि अल्लाह ताला दूसरे ग्रुप में कह रहा था कि अनफिकू फी सबीलिल्लाह, वो नूर का वक्त था, वो अमल का वक्त था। जब अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करो, वो अमल का वक्त था ना, उस वक्त अमल करना था। अब मुनाफिकीन के लिए ये आयत थी, लेकिन हमारे लिए भी तो है ना, हमारे लिए क्या लेसन है कि अगर अल्लाह ताला को कोई हुक्म हमें मिला, हमने उसके ऊपर क्या है मतलब हम उसके ऊपर लीनियंट हो गए, हम लेजी हो गए, हमने सुस्त रवि हमने इख्तियार की, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए ना कि अमल का वक्त ये है, ठीक है। आखिरत में हमें अमल का टाइम नहीं मिलेगा, हमें ना ही मौका दिया जाएगा कि चलो तुम्हारी नेकियां कम है, तुम्हारा नूर कम है, तुम दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेने वाली थी, ठीक है, तो अभी ऐसा करो, थोड़ा सा वक्त तुम्हें देते हैं, तुम जल्दी जल्दी जो है वो अपने लिए 2-4 नेकियां कमा लो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो दुनिया है ना, ये दारुल अमल है, आखिरत में नहीं, आखिर में सिर्फ आपको रिजल्ट मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि पीछे जाओ, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से अगर हम पीछे जाएंगे तो पिछले ग्रुप में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया था, ठीक है। तो हमें भी अपने पीछे जाके सोचना है कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सा हुक्म दिया हुआ है मुझे, कि जिसके ऊपर मैंने अमल नहीं किया अभी तक। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नूर जो है वो कयामत के दिन कंप्लीट हो, सूरह तहरीम में हमने पढ़ा था ना कि मोमिनीन अपने लिए दुआ, जब वो देखेंगे कि मुनाफिकीन का नूर बुझ रहा है, कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, वो फौरन से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल कर दे। हमारी बहुत सारी दुआओं में हमें ये दुआ मिलती है कि मतलब नूर की तकमील के लिए हमें दुआएं मिलती हैं। तो ये जो नूर की तकमील है ना, ये इसलिए जरूरी है कि हमारा वो जो सफर है पुल सिरात का, वो मुकम्मल हो जाए। तो ये जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना कि पीछे जाओ और पीछे जाके देखो, तो ये आज मुझे भी देखना है पीछे जाके कि अल्लाह ताला ने क्या क्या हुक्म दिए हैं कि जिनको मैंने नजरअंदाज कर दिया है,
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیار سے بھی سمجھایا، غصے سے بھی سمجھایا، ایون لالچ دے کے بھی سمجھایا۔ قرض حسنہ آپ کو یاد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اگر کوئی ایک ذرا خرچ کرو گے تو 700 گنا تک تمہیں جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ تو عمل کا وقت وہ ہے، آخرت میں جو ہے وہ عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک طرح کا طنز ہے کہ تم پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے دیکھیں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، فَضُرِبَ، اب یہ ہے، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پھر کھڑی کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، بسور لہو، یہاں پہ سور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک دیوار، لہو اس کا، بابن ایک دروازہ ہے۔ اب اچھا، سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں بسور۔ اب یہ جو سور کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو با حرف جر ہے نا، اس کو دیکھیں، یہ اس کا جو روٹ ہے نا، سین واو را ہے، ٹھیک ہے، اور سور یسبرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیوار کے اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورن، یہ جو ہے نا یہ اسم ذات ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیوار، اور بلکہ مضبوط دیوار جس کو فصیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی دیوار۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہوتی ہے، جیسے یہ سورۃ الحدید، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی سیم وہی والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی والا روٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اب سورہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک دیوار ہے نا، کہ ایک فصیل ہے، یہ سمجھ لیں کلا ہے جس کے اندر آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے۔ دیوار کیا ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، بڑے بڑے کلے ہوتے تھے، ان کے باہر ایک مضبوط دیوار ہوتی تھی، یا ان کلوں کی دیواریں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ جن کو دشمن جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ سمجھیں کہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک ٹاپک ہوتا ہے یا کوئی ایک تھیم ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو بسور، ان کا کیا مطلب ہوا کہ ایک دیوار جو ہے وہ ان کے درمیان میں کھڑی کر دی جائے گی۔ اب وہ دیوار جو ہے نا، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پہلے تو ایک اونچی دیوار کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس دیوار کے بعد اس میں ایک دروازے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک ہے نا مضبوط دیوار، یہ مومنین اور منافقین، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کے بیچ میں حائل کر دی جائے گی۔ اب اس کے بیچ میں یہ جو دروازے کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو منافقین ہے نا، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ دیوار اتنی اونچی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ منافقین اس کو سر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کو پھلانگ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو دروازہ ہے نا، وہ ان کے لیے باعث حسرت ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ شاید اس دروازے سے جو ہے وہ ہم اندر داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب ایک سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا، کہ اتنی مضبوط دیوار جب بنائی ہے تو پھر دروازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نا ہمیں ڈیپلی ایک انڈرسٹینڈ ہوتا ہے منافقین کا کردار، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر اسپیشلی اگر آپ نے منافقین کے کردار کو سمجھنا ہے نا، تو سورہ بقرہ میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے ہمیں شروع کی آیات میں پتہ چل جاتا ہے کہ منافقین یخادعون اللہ ورسولہ، اور کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلب وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ ان کی محفل میں تو بیٹھتے تھے، اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مطلب یہ آیات کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ان کی روش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کا ایٹیٹیوڈ بیان کیا ہے کہ منافقین ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں یہ جو ایک دروازہ ہے نا، یہ منافقین کے لیے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہے، کہ ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہاں سے ہم جا سکتے ہیں، لیکن کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے انٹر ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، باطنہ فیہ رحمہ، باطن کیا ہوتا ہے، باطنہ یعنی اس دیوار کے بیک سائڈ پہ، اس کے باطن میں، اس کے اندر والی سائڈ پہ کیا ہے، فیہ رحمہ، رحمت ہے، وظاہرہ، اور اس کے ظاہر میں
من قبلہ العذاب، کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے اندر رحمت ہے اور اس کے باہر عذاب ہے، یہاں پہ دو اللہ تعالیٰ نے ورڈز استعمال کیے ہیں، باطن اور ظاہر، ٹھیک ہے؟ اب یہ باطن اور ظاہر سے دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کمبینیشن بیان کیا۔ منافق کا کیا ہوتا ہے؟ منافق کا بھی باطن کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اچھا مطلب جیسے ہم لیتے ہیں نا دنیاوی طور پہ باطن اور ظاہر کو، ٹھیک ہے؟ ظاہراً ہمیں جو ایک ٹھاٹ باٹ ہے نا وہ بڑا پسند ہے۔ ظاہری طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ٹور ہو، اس کی جو کیا کہتے ہوتے ٹشن ہو، مطلب میں اگر ہوں تو میں کہوں گی میں ظاہری طور پہ میری اپیرنس جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، میری شان و شوکت جو ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب میٹیریلسٹک سوچ ہوتی ہے نا ہر انسان کی، سارا فوکس جو ہوتا ہے انسان کا ظاہر پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باطن کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہمارے مطلب اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اگنور کر کے ہم باہر دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ باطن میں رحمت ہے، ظاہر میں عذاب ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے نا، تو منافقین کا ظاہر آپ دیکھ لیں کہ ظاہر میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، باطن میں ان کے کیا ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یا پھر ان کا جو ہے وہ ایک مذاق ہوتا ہے کہ وہ جو دین اسلام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ بقرہ میں بتایا نا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس ظاہر اور باطن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے کہ باطن جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ منافق بھلے ہی اپنے باطن میں جو ہے وہ بہت کچھ چھپا کے رکھے، لیکن جو ایک مومن کا جو باطن ہوتا ہے نا اس کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ بڑا، اب آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، ظاہراً ان کی کیا زندگی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا باطن دیکھیں، ظاہراً ان کے حالات دیکھیں کہ کیا تھے، باطناً ان کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ظاہر اور باطن کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، مطلب یہ اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے، اور جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ باطن میں رحمہ ہے۔ اب منافق تھے نا باہر، ظاہر میں منافق تھے، ٹھیک ہے، جن کو دیوار نظر آ رہی ہے، دروازہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو باطن کا تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ باطن میں رحمت ہے، ظاہر جو تمہیں ہو رہا ہے نا اس میں عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ایک ظاہر اور باطن کی جو حقیقت ہے نا، یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے نا، میری دعا ہے کہ اس کو ہم اسی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمیں بھی اپنے ظاہر اور باطن، ہمیں اپنے ظاہری ٹھاٹ پاٹ نہیں بلکہ ہمارے اپنے باطنی ایمان کی بات ہوئی تھی نا، تو ہمیں بھی اپنے باطن کے اوپر جو ہے وہ محنت کرنے کی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا صحیح کے بارے میں، دوڑ دھوپ کے بارے میں، جد و جہد کے بارے میں، تو ہماری جو صحیح ہے، ہماری جو دوڑ دھوپ ہے وہ ہمارے باطن کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ باطن میں رحمہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر میں عذاب ہے، بھلے ہی دنیا میں ہمیں ظاہری طور پہ بڑی لگژریز نظر آ رہی ہوں، ظاہری طور پہ ہمیں بڑے فائدے نظر آ رہے ہوں، لیکن نہیں، باطن میں رحمہ ہے اور ہمیں باطن ہی والی سائڈ پہ جانا ہے۔ تو یہ جو آج کی آیت ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ظاہر اور باطن کو ٹٹولیں کہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا ظاہر اور باطن کی، کیا وہی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ قیامت کے دن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ آج عمل کرنا ہے، آج ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ہم نے اس کے اوپر دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آج ہم جد و جہد کریں گے، اگر آج ہم اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے نا، تو کل کو وہ جو یہ جو جتنی بھی علم الغیب کی چیزیں ہیں نا، یہ ساری چھپی ہوئی ہیں نا، جنت، جہنم، دوزخ ہو گیا، قبر ہو گیا، یہ ساری علم الغیب ہے نا، ٹھیک ہے، باطن میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ باطن میں رحمہ ہے۔
ہماری جو نظر جاتی ہے نا وہ ظاہر پہ جاتی ہے، ہم دنیا کی جو ایک شان و شوکت ہے نا ہمیں وہ ایڈمائر کرتی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ظاہر میں عذاب ہے، بھلے ہی ظاہری طور پہ آپ کو شان و شوکت نظر آ رہی ہو، آپ کو سکون نظر آ رہا ہو، آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ عذاب ہے. باطن کے اوپر افٹ کرنی ہے تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ جو سچویشن ہے نا اس کو اگر ہم امیجن کریں کہ اللہ نہ کرے کہ نور کی ہمیں تلاش ہو اور وہ نور ہمارا بجھ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہم اپنے لیے چوز کرنا ہے. ہم دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ دیں تو دنیا پکڑ لیں یا دنیا کو چھوڑ دیں تو دین پکڑ لیں، نہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ قربانی کی بات آئے نا تو کوشش کریں کہ قربانی دنیا کی دیں، دین کی نہ دیں، ٹھیک ہے. یہی چیز جو ہے یہاں پہ کیا ہوا ہمارا جو عمل ہے نا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، وہی ہماری حفاظت کرے گا ہمارے جنت تک پہنچنے کی، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دی ہے. اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.